ताने हम पर आते हैं तो एक ताने का एक बंदूक में रख कर एक जरा शूट हाफिज इब्ने हजर की तरफ भी करें, हाफिज इब्ने तैमिया की तरफ भी करें, हाफिज इब्ने कसीर की तरफ भी करें, अल्लामा ज़हबी की तरफ भी करें, हाफिज इब्ने रजब की तरफ भी करें। और ये सब लोग अगर मिलाद को जायज़ कहें और करने वालों के गीत गाएं, करने वालों को अजर अजीम की बिशारतें दें, करने वालों को कहें कि इनको इस मोहब्बत जितिहाद पर सवाब मिलेगा, अगर इन सब की तरफ ये बात कहें तो अब करने वालों के ऊपर बिदअत और शिरक के फतवे लगाना ये किस दुनिया के कोर्ट की इंसाफ है। हम कुछ नहीं कहते, ना फतवे लगाने वालों को काफिर कहते हैं, ना बिदती कहते हैं, ना हराम का फतवा लगाते हैं, ना मुर्तद कहते हैं, ना उनको जनाब बमों से तबाह का फतवा देते हैं। सिर्फ एक बात कहते हैं, ये खुदा का जिक्र है, मुस्तफ़ा का जिक्र है, इब्ने हजर अस्कलानी इसको जायज कह रहे हैं, इसलिए जरा फतवों का मुंह बंद करें और अगर कोई नहीं मनाता तो कम से कम उसको मुबी और दम करार ना दें। ऐसा ना करें कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद करें वो उनके ऊपर बम ब्लास्ट कर दें निश्तर पार्क कराची के अंदर, फैसलाबाद के अंदर गोलियां चला दें। और वो मेरे ससुराल वाले बेचारों ने वो झंडियां लगाई, वो ज़रा कम थे, गरीब आदमी थे, वो झंडियां लगी, उन्होंने रात को आकर बंदूकों के साथ वो झंडियों के ऊपर फायर कर दिए। तो कम से कम ये तो ना करें, अगर ये करना है, अगर ये फेल इतना बुरा है तो हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी इसको ऐसे कहते। जब उनसे ये पूछा गया था, इमाम सखावी ने पूछा कि मिलाद जायज़ है कि नहीं, तो हाफिज इब्ने हजर को यहाँ क्या करना चाहिए था? उनको ये कहना चाहिए था उड़ा दो, तलवारों से कत्ल कर दो, मार दो, खत्म कर दो, भगा दो, झंडियों को फाड़ तोड़ दो, सारा कुछ ऐसा कर दो। मगर उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। अगर हाफिज इब्ने हजर इसको कबूल कर रहे हैं, हाफिज इब्ने तैमिया अजर अजीम की खुशखबरी दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह मिलाद करने वालों को अजर अजीम भी मिलेगा। ना इन बेचारों का खून हलाल है, वो ये तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत ताज़ीम अदब में सारा कुछ कर रहे हैं। और कल क़यामत का दिन होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, तो हम ये केस अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे, ये मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करेंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बुरा इसलिए कहा गया, हमारे खिलाफ किताबें इसलिए लिखी गई, हमें गोलियों से इसलिए छलनी किया गया कि हम तुम्हारा नाम लेते थे, तुम्हारे अदब और ताज़ीम की वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके अजर अजीम अता फरमाएगा। तो ये हाफिज इब्ने हजर के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि मिलाद जायज़ है। असले मिलाद कुरान में, हदीस में, महफिल मिलाद इस कैफियत के साथ ये बाद में, मगर मुहद्दिसीन ने उसको जायज़ कहा है। हाफिज इब्ने हजर की बात आ गई। हाफिज इब्ने हजर के मैंने पिछले प्रोग्रामों में बड़े हवाले दिए आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। ये मिलाद का मौजू एक मैं अब छोड़ रहा हूँ इसके लिए, यानी मिलाद पर आगे और प्रोग्राम मैंने करने हैं इंशाअल्लाह। भी तो ये भी आएगा कि वो मिलाद के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एहतियात क्या करने चाहिए, और एक दो मशवरे हैं वो भी मैं नाक़िस मशवरे भी दूंगा। अभी और होंगे दो चार प्रोग्राम मिलाद के ऊपर। हाफिज इब्ने हजर का मैं थोड़ा सा आपको तज़किरा करना चाहता हूँ। उन्होंने बात इतनी दिलचस्प की है हाफिज इब्ने हजर ने कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की उस हदीस से फ़ायदा बयान किया है और मिलाद के हुक्म का इस्तिंबात किया है। इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी की बारगाह में कुछ नजराना अकीदत पेश कर दूँ। अब हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी का थोड़ा सा मैं आपको तारफ़ बता दूँ। फ़तहुल बारी के, तहज़ीब व तहज़ीब के किताबों के हवाले तो मैं देता रहता हूँ। हाफिज इब्ने हजर कौन है, इनका ख्यालात कैसे थे, एक तो ख्याल आपने सुन लिया, अब दूसरा सुन लें। ये मेरे हाथ में किताब है हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी की, इसका नाम है अद-दुररुल कामिना। इसके हवाले में देता रहता हूँ आपको दुररुल कामिना के अंदर। इसके अंदर हाफिज इब्ने हजर ने एक अपना तारफ़ लिखा और अपने वालिद का लिखा, यानी उन्होंने अपना तज़किरा नहीं लिखा लेकिन अपनी बात लिखी किसी का तज़किरा करते हुए। अद-दुररुल कामिना के अंदर एक बुज़ुर्ग हैं यहया अस-सनाफ़ीरी, और यह दुररुल कामिना का तर्जमा नंबर है 1199। ये जो यहया अस-सनाफ़ीरी बुज़ुर्ग हैं, इनके बारे में हाफिज इब्ने हजर ने लिखा। वो कहते हैं साहब शेख अबू अल अब्बास अल बसीरी, बहुत अच्छे बुज़ुर्ग हैं, इनका नाम अबुल अब्बास है। ये कहाँ रहते थे? ये सनाफ़ीर में रहते थे। तहव्वला इला तुरबत शेख ही, अपने शेख की कब्र के पास रहते थे। फसकनहा बितरफिल किराफा
वकसरत मुकाशिफतु हत्ता सारत फी हद तवातुर। कहते हैं ये जो बुजुर्ग है ना सनाफीरी, यहया सनाफीरी, ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि इनके ऊपर जो करामात और जो गैब की बातें मुकाशफात इन पर हुए हैं वो इतने हैं कि वो तवातर की हद तक पहुंचे हुए हैं। ये किसी की ज़ात की बात कर रहे हैं, किसी के कमालात की हाफिज इब्न हजर बात कर रहे हैं। वो पहले तो इमाम सखावी का था, अब डायरेक्टली हाफिज इब्न हजर से मैं बता रहा हूँ आपको। बड़ी उनकी करामात हैं। कहते हैं फ़इन्ननी लम अलका अहदम मिनल लिल मिस्रीयीन अदरकहु इल्ला व यहकी अन्हु व फी हाज़ल बाब माला यहकीही अल आखरा। वो कहते हैं मैं खुद अपना बता रहे इब्न हजर, कहते हैं मैं मिस्र में जितने लोगों को मिला हूँ हर एक ने एक नई करामत बताई है, इनकी शेख सनाफीरी की नई करामत बताई है। यहाँ से इब्न हजर के ज़ौक़ की मैं बात कर रहा हूँ, ज़रा उधर मिलाद का ज़ौक़ आपने देख लिया। आगे कहते हैं बड़ी करामात हैं उनकी। अन्ना वालदी नज़म फ़ीहा शाहद मिन्हु फ़ीमा यख़ुस्सु बिल वालिद उर्जूज़ा ज़कर फ़ीहा जुमलतुम मिनल करामात। कहते हैं मेरे वालिद भी उनके बड़े आशिक थे, तो बड़ी करामतें उनकी मेरे वालिद ने देखी और सुनी। और फिर क्या किया कि मेरे वालिद तो वजद में आ गए, उन्होंने उनकी तमाम करामात को शेरों की सूरत में किताब बना दी। किसने? इब्न हजर अस्कलानी के वालिद ने। और इब्न हजर फ़ख्र से बता रहे हैं कि मेरे वालिद वलियों के तज़किरे करने वाले, मुकाशफात के तज़किरे करने वाले। आगे कहते हैं वकान अली यखुन मनबी करा इनफ़क़हु व फ़ज़लु व अरदल मिनहाज सुम्मा अदरकहुल वफ़ात। कहते हैं मेरा एक भाई था, हाफ़िज़ इब्न हजर अपनी बात बता रहे हैं। कहते हैं मेरा एक भाई था, बड़ा आलिम, बड़ा फाजिल था, बड़ी फ़िक़ह जानता था, बस अल्लाह ताला को मंजूर था उसको वफ़ात, उसकी वो फौत हो गया। फ़हज़नल वालिद अलैहि जिद्दन, तो मेरे वालिद उनके सदमे में बड़े परेशान हो गए। फ़युक़ाल इन्नहु हदरा इला शैख फ़बश्शिरहु बिअन्नल्लाह सयुख़लिफ़ु अलैहि गैरहु वमा युअम्मिरुहु औ नहवी ज़ालिका फ़वुलिदतु अना लहु ज़ालिका यसीर व फ़फ़तहल्लाहु बिमा फ़तह व मिनल मशहूर। गज़ब कर दिया हाफ़िज़ इब्न हजर ने। कहते हैं मेरे वालिद बड़े मेरे भाई के विसाल के बाद मग़मूम रहने लगे, तो वो इसी शेख सनाफीरी के पास गए। जब वो पहुँचे तो उन्होंने परेशान देखा, तो मेरे वाले से कहा परेशान ना हो तुम्हारा बेटा पैदा हुआ, आलिम बना, फौत हो गया, अब अल्लाह आपको एक और बेटा देगा। फ़बश्शिरहु, उन्होंने बिशारत दी मेरे पैदा होने की। और उन्होंने कहा वो जो बेटा पैदा होगा ना उसकी उम्र भी लंबी होगी। औ नहवे ज़ालिक, उनकी उम्र भी लंबी होगी। और भी बड़ी बातें की। अब यहाँ जो औ नहवे ज़ालिक इब्न हजर ने कहा बात क्या कि ख़त्म कर दी है ना, लगता ये है कि अल्लाह ताला ने जो हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी को कमालात देने थे वो शेख ने इब्न हजर के पैदा होने से पहले सारे उनके वालिद को बता दिए, लेकिन आजिज़ी के तौर पर उन्होंने वो सारे लिखे नहीं। आगे कहते हैं जो अल्लाह ने मुझे फ़तह दी वो दी दुन ज़माना जानता है, और फिर मैं पैदा हो गया। फ़वुलिदतु अना लहू, फिर मैं पैदा हुआ और जो कुछ अल्लाह ताला ने करम करना था किया। इब्न हजर को समझना होना तो इस बात से समझें, यहया सनाफीरी के तर्जमे को पढ़ें कि क्या कह रहे हैं इब्न हजर। करामतों को मानने वाले, पीरों को मानने वाले, पीरों से जाकर बच्चों की दुआएं कराने वाले। आज अगर कोई बंदा पीर के पास जाकर कहे कि दुआ कर दें अल्लाह मुझे बेटा दे, और वो शेख दुआ करें और अल्लाह उनको बता दे कि तेरे घर में बेटा होगा, आलिम होगा, हाजी होगा, नमाजी होगा, और बाद में को कहे कि ये तो शेख ने बताया था, लोग जल जाएं। शिरक का फतवा, हराम का फतवा, बिद्दत का फतवा, और अगर कोई ज्यादा गुस्से में आए तो वो बंदूक से ठा भी कर सकता है। और हाफिज़ इब्न हजर को देखें, एक तरफ वो मिलाद को जायज कह रहे हैं और कह रहे हैं मिलाद की रात मिलाद की बातें करें, सजदे करें, तलावत करें, जिक्र मुस्तफ़ा करें। खुदा की सबसे बड़ी नेमत मुस्तफ़ा की ज़ात है इस कायनात के अंदर, और यहाँ कह रहे हैं मैं तो पैदा ही पीरों की दुआ से हुआ हूँ। मुझे अगर इजाज़त दें आप तो मैं हाफिज़ इब्न हजर का नाम रखता हूँ, एक नया नाम,
میری کیا مجال کہ میں بس میرا ایک ذوق کہہ لیں، میرا وجدان کہہ لیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی پیراں دتا تھے۔ پیراں دتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیروں کی اولاد اور ان کے خبر دینے سے پیدا ہو۔ اگر تو یہ بات کہی ہوتی حافظ سیوطی نے تو کہہ دیتا کہ یہ بات تو حافظ ابن حجر کو تو سیوطی ملے ہی نہیں، لیکن آج حافظ سیوطی کی نہیں میں بات کر رہا، الدرر الکامنہ کے اندر خود حافظ ابن حجر اسقلانی یہ لکھ رہے ہیں۔ آگے انہوں نے ایک اور بات کی ہے، میں یہ چھوڑ رہا ہوں، آگے بھی باتیں آپ کو میں نے حافظ ابن حجر کی سنانی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگ تھے نا شیخ صنافیری، یہ بڑے چوٹی کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ وہ لفظ میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے چوٹی کے لفظ پہنچے ہوئے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے جا کر اپنے کرافہ میں چلے گئے، اور یہ مقام ان کو کہاں سے ملا؟ کہتے ہیں کانا یواظب زیارت الشافی ثم لما ترارا سکن صنافیر فظہرت علی یدہ کرامات۔ یہ ان کو کمال ملا کہاں سے؟ مصر کے اندر دربار ہے امام شافعی کا، تو یہ جوانی سے، بچپن سے، 10 سال کی عمر سے انہوں نے زیارت شروع کر دی تھی امام شافعی کی قبر کی۔ بس وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ان سے کرامات ظاہر ہوئیں، اور انہی کی دعا سے، انہی کی بشارت سے میں پیدا ہو گیا۔ یعنی حافظ ابن حجر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے کمالات صنافیری کو ملے ہیں، یہ وسیلے اور توسط سے ملے ہیں قبر شافعی کے۔ یہ تھے امام ابن حجر اسقلانی کا ایک۔ اب ابن حجر کے حوالے میں نے آپ کو پیچھے بتائے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں کیا کیا انہوں نے، حضور آقا کے بارے میں سلام کہنے کے بارے میں کیا کیا کمال اور وجدانی ایمان افروز محبت بری باتیں انہوں نے کہی ہیں، ان کے میں تذکرے کر آیا ہوں۔ تو میں تذکرے کرتا رہتا ہوں، آج کیوں نہ حافظ ابن حجر کا میں آپ کو تذکرہ سنا دوں، جن کی کتابوں سے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ 2 باتیں میں نے ابھی تک آپ کو بتا دی ہیں۔ ایک بات میں حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب طبقات الحفاظ سے آپ کو بتاتا ہوں۔ حافظ جلال الدین سیوطی کی یہ کتاب طبقات الحفاظ علامہ ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ کی طرز پر ہے، اور بہت کچھ انہوں نے وہاں سے بھی لیا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ علامہ ذہبی کے بعد جو محدثین ہوئے ہیں انہوں نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ان میں حافظ ابن حجر اسقلانی کا آخری تذکرہ ہے طبقات الحفاظ کے اندر۔ وہاں انہوں نے حافظ ابن حجر کے بارے میں لکھا کہ یہ حافظ ابن حجر جو ہیں یہ حج کرنے کے لیے گئے، تو ان کو پتا تھا کہ جب بندہ آب زمزم پیے جو دعا کرے تو وہ قبول ہو جاتی ہے، تو انہوں نے دعا کی۔ زمزم پیتے وقت دعا ہم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ خطیب بغدادی نے دعا کی تھی، وہ دعائیں میں نے آپ کو کسی پچھلے پروگرام میں ان کی تفصیل بتا دی تھی۔ ابن حجر نے بھی دعا کی، زمزم پیتے ہوئے کہنے لگے یا اللہ مجھے اتنا حافظہ دے دے جتنا تو نے علامہ ذہبی کو دیا تھا۔ تو حافظ ابن سیوطی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور حافظ ذہبی کے تقریباً قریب یا بڑھ گئے، یا اللہ تعالیٰ نے وہ مقام ان کو بھی دے دیا۔ جتنا جر و تعدیل پر علامہ ذہبی نے کام کیا ہے، اسی طرح جر و تعدیل اور حدیث کے اوپر علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی کام کیا ہے۔ تو یہ بات علامہ سیوطی نے طبقات الحفاظ کے اندر لکھی ہے۔ اب وہ ٹائم نہیں اتنا کہ درمیان کی جوانی کی باتیں بھی ان کی ایسی ہیں، بزرگوں کے پاس بیٹھتے جاتے اور تذکرے ہوتے۔ اب میں ان کی وفات کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس وقت تک جو ہے وہ ٹائم کا بھی مسئلہ ہو گیا، ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے۔ یہ کتاب جس سے میں آپ کو ان کے بتانے لگا ہوں ان کے حالات، اس کتاب کا نام ہے الجواہر والدرر، ترجمہ فی ترجمہ شیخ الاسلام ابن حجر الاسقلانی، امام شمس الدین سخاوی کی لکھی ہے۔ یہ علامہ سخاوی جو تھے یہ ان کے شاگرد ہیں حافظ ابن حجر کے، اور سب سے زیادہ تفصیل سے حالات انہوں نے ہی لکھے ہیں۔ ان کے بدر الطالع کے اندر علامہ شوکانی نے حافظ ابن حجر کے حالات لکھے ہیں بڑے مختصر، وہ میں نے دیکھے تو میں نے کہا شاید کو وہاں سے کوئی بات ہو، لیکن وہ سارے علامہ سخاوی سے ہیں۔ لیکن اگر وہ کیا کیا جائے، اگر وہی شوکانی بدر الطالع میں لکھ دیں تو وہ ایک سند بن جاتی ہے، اور وہی اگر سخاوی بنے تو ان کا کوئی حال نہیں رہتا۔ انصاف کی کوئی تقاضے ہوتے ہیں انصاف کے۔ اب دیکھیں میں آپ کو پڑھ رہا ہوں الجواہر والدرر سے ابن حجر اسقلانی کے حالات۔ کہتے ہیں کہ جب وہ، ان کا آخری وقت آیا حافظ ابن حجر اسقلانی کا،
تو ان کے جسم پر کچھ تکلیف ہوگی جس سے ان کا وہ مسئلہ ہو گیا، ان کا آخری وقت آ پہنچا، آخری وقت تھا، تو ان کے قریب آ کر علماء بیٹھ گئے۔ اب ان علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ وہ بڑے جو تھے نا علماء تھے جو ان کے پاس آ کر بیٹھے۔ ان علماء میں بڑے بڑے جید علماء تھے، سوری میں اگلے دوسرے ورقے پہ چلا گیا۔ جماعت تھی علماء کی عشاء کے بعد، ان میں فخر بن جوشن تھے، شمس الدین سنباتی تھے، شہاب الدین دوادار تھے، اور یہ علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور ابن حجر اسقلانی بیمار تھے۔ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابن حجر بیمار ہیں، تو کر کیا رہے ہیں؟ وَقَرَأُوا عِنْدَ سورہ یاسین مرہ ثم عیدت الى قولہ تعالی سلام قولا من رب الرحیم ثم مات۔ ابن حجر اسقلانی کے قریب بیٹھ کر انہوں نے سورت یاسین پڑھی۔ آج اگر کوئی سورت یاسین پڑھے تو علامہ البانی گرم ہو جاتے ہیں، ابن باز گرم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہ دوست جنہوں نے بدعت کے اوپر کتابیں لکھی وہ کہتے ہیں بدعت ہے فوت ہونے والے کے پاس بیٹھ کر سورت یاسین پڑھنا، حالانکہ امام ابو داؤد نے ایک باب باندھا ہے اس کے اوپر، اور میں بتایا ہوں، ابن القیم نے بھی کہا اس کا پڑھنا جائز ہے، وہ ساری میں بتاؤں، لیکن آج وہ حوالے نہیں، وہ میں پڑھ آیا ہوں۔ کہتے ہیں ابن حجر کے پاس بیٹھ کر پڑھی گی، ایک بار پڑھی، پھر جب دوبارہ شروع کی نا، ان علماء نے سارے مل کر سورت یاسین پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں ابن حجر کون ہے، وہ سن رہے ہیں، منع نہیں کیا۔ جب دوسری بار شروع کی تو جب سلام قولا من رب الرحیم پر پہنچے تو حافظ ابن حجر کی جو تھی وہ روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد ان کے جنازے کی تیاری کی گئی، اور وجعلوا علی تابوتہ مرقۃ الخانقہ صلاحیہ، بس وہ خاص قسم کا تابوت جو تھا وہ تیار کیا گیا ان کے لیے۔ آگے ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ آگے انہوں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں ان کی، لیکن وہ میں چھوڑ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ اس طرح کہتے ہیں فی جنازتی بنحو 50,000 انسان وعندی انہ، کہتے ہیں تقریباً 50,000 سے زیادہ ان کا جنازہ ہوا حافظ ابن حجر کا۔ اور آگے انہوں نے ایک قول لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے، سمیت ابھی ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں، قولوا لأہل البدع بیننا و بینکم یوم الجنائز، اے بدعتیو، او بدعتیو، او بدعتیو۔ کون ہے بدعتی؟ کن کو کہا جاتا ہے بدعتی؟ بدعتی ان کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کو مشرک، کافر اور حرام کے کاموں کا فتویٰ لگائیں۔ تمام محدثین ان کو بدعتی کہتے ہیں۔ یہ میں وہ پڑھ آیا ہوں، آج میں نے وہ پڑھنا نہیں ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں روافض بدعتی ہیں، خوارج بدعتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بارے میں بے لگام بات کرنے والے بدعتی ہیں، اور مسلمانوں کو بدعتی ان کے کہنے والے وہ بدعتی ہیں۔ وہ حوالے میں پڑھ آیا ہوں، تو وہ ان کو بدعتی کہہ رہے ہیں۔ بڑا جنازہ تھا، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ انہ اسلم یوم مات 20,000 من الیہود والنصارى والمجوس، وقال وفی فی کتاب ابی نعیم یعنی الحلیہ فقال 10,000۔ بہرحال جتنے بھی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ فوت ہوئے 50,000 لوگ ان کے جنازے میں شامل ہوئے، اور 20,000 یا 10,000 یہودیوں نے، نصرانیوں نے، مجوسیوں نے ابن حجر کے جنازے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ دیکھو میلاد کرنے والوں کے جنازے کو، میلاد کرنے والوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کے جنازوں کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ کلمہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہمارے شبہ ڈولنے والے دوست چوٹی کے مسلمانوں کو کان سے پکڑ پکڑ کر اسلام سے نکال رہے ہیں۔ 2 مسلمان ہیں جن کا میں نام لینا چاہتا تھا اس مقام پر، اور دونوں عظیم ہستیاں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے محسن ہیں وہ دونوں ہستیاں۔ ایک ڈاکٹر عبد القادر پاکستان کے، عبد القادر جنہوں نے ایٹمی کام کیا ہے، ان پر بھی شرک کا فتویٰ، ان پر بھی بدعت کا فتویٰ، کیونکہ انہوں نے مزار بنایا ہے۔ وہ بادشاہ جو تھے امام راضی کے زمانے میں، کیا تھا میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ میرپور کے قریب پاکستان میں انہوں نے مزار بنایا ان کا، تو اس مزار بنانے کی وجہ سے ان پر فتوے۔ اور دوسرے بڑے سائنسدان
انہی کی طرح ڈاکٹر صاحب کی طرح، ڈاکٹر خان کی طرح ترکی کے ہیں، ان کے ہارون یحییٰ نام ہے ان کا، وہ بڑا کام کیا، دنیا جانتی ہے ہارون یحییٰ کو، مولانا رومی کے عاشق ہیں وہ، اس طرح مولانا رومی کا ذکر کرتے ہیں جس طرح ہمارے قبلہ پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب کرتے ہیں۔ وہ ہارون یحییٰ پر بھی فتویٰ کفر کا، شرک کا وہ نیٹ بھرا پڑا ہے، تو لوگ ایسا کرتے ہیں مسلمانوں کو نکال رہے ہیں، اور یہ دیکھیں 20,000 بندہ جنازے کو دیکھ کر جس کے پاس سورت یاسین پڑے گی مسلمان ہو رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں سخاوی لکھتے ہیں کہ وَقُلْتُ وَتَحَدَّى النَّاسُ كَثِيرًا مِّنَ الصُّلَحَاءِ وَأَرْبَابُ الْأَحْوَالِ، بہت سے جو صلحاء اولیاء اللہ تھے ان کے جنازے میں شامل ہوئے، اور بشہود الخضر، وہ کہتے ہیں کہ بغیر جنازہ، تو وہ کہتے ہیں کہ خضر ان کے جنازے میں آئے تھے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے وہ آئے تھے یا نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے آئے تھے، ہم مانتے ہیں آئے تھے، اگر کوئی وہ نہ مانے تو اس کی مسئلہ رہ گیا، وہ اپنے حساب سے سوچ سکتا ہے۔ آگے ان کی، اور جب وہ ان کا جنازہ رکھا گیا جہاں سے وہ جنازہ گزرتا تھا، بڑے لوگ تھے ان کی، وہ زیارت کرنے والے، بازار چھوٹا ہو گیا، وہ گلیاں چھوٹی پڑ گئیں جہاں جہاں سے وہ پہنچے، اور جو اس وقت کے امیر المومنین تھے خلیفہ عباسی، وہ بھی اس جنازے میں آئے، امام بلقینی بھی اس جنازے میں آئے جو ان کے شیخ تھے، اور ان کے جو مخالف تھے 2 بندے تھے وہاں پر، خارجی تھے وہ، ان کے حال احوال لکھے گئے ہیں۔ تو بہرحال ان کے یہ واقعات ہے کہ جب ان کو اس کی جنازگاہ اس مقام پر پہنچایا گیا جہاں ان کو دفن کرنا تھا، تو پھر کیا ہوا کہ وقد شہدا کذالک کان الناس یتعلقون لیدرکوا النعش، لوگ جتنے حاضر ہوئے بأیدیہم او بمنادیلہم ثم یمسحون بہا وجوہہم، کہ جب وہ لوگ ان کے جنازے کو انہوں نے دیکھا، چارپائی کو جس کے اوپر حافظ ابن حجر کی پڑی ہوئی تھی، جسم مبارک پڑا ہوا تھا، تو لوگ جاتے اور اس کو ہاتھ لگاتے اور برکت کے لیے، اور اس کا مسح کرتے اور پھر اپنے چہروں کے اوپر لگا لیتے۔ اب یہ علامہ سخاوی لکھ رہے ہیں حافظ ابن حجر کے ساتھ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کا کیا ان کی حالت تھی۔ یہ اگر حافظ ابن حجر اپنے زمانے میں یہ تبرک لینے کو، ان معاملات کو اگر وہ ناجائز سمجھتے ہوتے تو ان کے شاگرد اور ان کے ساتھی محدثین کبھی ان کے یہ کام نہ کرتے۔ آگے میں بتاتا ہوں ان کے طلباء نے کیا کیا ہے، جن کو وہ حدیث پڑھا رہے ہیں وہ یہ سارے کر رہے ہیں۔ میں اس بات کو پھر زور دے رہا ہوں، سمجھو ابن حجر اسقلانی کی بات میں کر رہا ہوں جو صاحب فتح الباری ہیں، یہ میلاد کو مان رہے ہیں، یہ کرامتوں کو مان رہے ہیں، یہ پیران دتا ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نام دے رہا ہوں، کسی نے نہیں لکھا، کیوں کہ یہ وہ دتا ہوتا ہے، وہ دیتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن وہ مجازن اس کی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں جن کی دعا سے ہوتا ہے، جنہوں نے اس کے بارے میں بشارت دی ہوتی ہے، یا درر الکامنہ میں خود انہوں نے لکھا ہے۔ اب ان کے شاگردوں نے وہی کیا۔ اگر حافظ ابن حجر اسقلانی سورت یاسین کا پڑھنا فوت ہونے والے کے قریب بدعت بتا رہے ہوتے اور وہ غلط کہہ رہے ہوتے کہ یہ درست نہیں، تو کون تھا جو ان کے پاس یہ کرتا؟ اب جب وہ تبرک کے خلاف ہوتے تو کون تھا جو یہ کام کرتا؟ اب میں آخر میں پہنچ رہا ہوں اس کا۔ وہ کہتے ہیں ولما انتہوا من دفنہ، ان کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اخذوا فی القراءۃ عند بعد الذکر والابتہال فی الدعاء لہ ساعۃ طویلہ واقاموا علی قبرہ اسبوعا تختموا فی کل یوم ولیلا عنده ما شاء اللہ من الختمات، کہ جب ان کو دفن کر دیا گیا تو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ان کی قبر کے اوپر، ذکر کرنے کے بعد لمبی لمبی دعائیں کی گئیں۔ الدعاء لہ ساعۃ طویلہ، کھڑے ہو گئے لوگ قبر کے اوپر، دعائیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور لوگوں نے کیا کیا؟ وہ قبر کے اوپر بن گئے، مجاور بن گئے، اور مجاور بن کے کیا کیا؟ وقاموا علی قبر، ہفتہ گزر گیا، دن اور رات میں پورا ہفتہ اتنے قرآن ختم ہوئے کہ خدا جانتا ہے کہ کتنے قرآن ان کی قبر پر ختم ہوئے۔ ہم ایک 5 سورہ لے کر کوئی
جنت البقیع میں، جنت المعلیٰ میں کھڑا ہو جائے، یا جہاں کسی اور کا زور چلتا ہے کہ میں نے سورت مزمل پڑھنی ہے، سورت یاسین پڑھنی ہے، تو لوگ کہتے ہیں مولا بخش سے ٹھیک کر دیں گے، عمرے کا ویزا کینسل کر دیں گے، ہوش میں آؤ، کچھ خیال کرو. اور یہاں تو قرآن ختم ہو رہے ہیں، دن اور رات میں ہو رہے ہیں، اور اتنے ختم ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ کتنے قرآن ختم ہوئے ہیں. آگے کہتے ہیں فَبَتُوُ لَنَّهَا جَمَاعَةٌ مِّن طَلَبَتِهِ. اب میں یہ بات کہنے والا تھا. اب ابن حجر اسقلانی کے طلباء جمع ہوئے. يَخْتِمُ كُلَّ واحد منهم القرآن غالبا ومن العصر ياتي القراء ويكون ختمهم قبيل الشمس فلا يحصى كما تلي على قبره من الختمات وبلغني. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے شاگرد دوسرے بڑے قرآنوں نے ختم کیے. پھر آگے کہتے ہیں ان العلامہ جلال الدین المحلی، یہ جو تھے انہوں نے جماعتہ بیتہی وقرأ ختما وحدہ ثوابہ فی صحیفہ. یہ جو جمال الدین محلی ہیں، ہم لوگوں کو ان کا نہیں پتا. حافظ جلال الدین سیوطی کی جو تفسیر ہے نا جلالین، وہ جلالین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ دو جلال الدین نے لکھی ہے، وہ پوری نہیں کر سکے تھے. ایک حافظ جلال الدین سیوطی اور دوسرے یہ جلال الدین محلی. یہ جلال الدین محلی جو جلالین کے جنہوں نے تکمیل کی ہے، انہوں نے اپنے گھر پر طلباء کو بلایا، قرآن ختم کیا، اور قرآن ختم کرنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے وہ ان کو حافظ ابن حجر کو بخشا. آگے کہتے ہیں مجھے اشارہ ہو گیا ہے، اور شہاب الدین الحجازی بخصوصہ من الوعظ والعامہ، بہت سے لوگوں نے، اور ان کی جو تربت ہے وہ اطعمہ بتربتہ من المعاقل وشبہہا شیء کثیر. لوگوں نے قبر کے اوپر لے گئے، اور جو قبر کے قریب تھا ظاہر ہے جو فقراء تھے ان کے اندر وہ تقسیم کیا گیا. اور لوگوں کے اندر اکثر الطلباء من الذهب والفضة ما يفرق الوصف ما بين 20 درہم للشخص الواحد وهم عدد يسير يأتي بیانہم الی نصف دینار. ختم قرآن پاک ختم کیے گئے، غرباء کے اندر پیسے تقسیم کیے گئے، طلباء کے اندر تقسیم کیے گئے. یہ تھے حافظ ابن حجر اسقلانی، جن کے میں اکثر آپ کو حوالے دیتا رہتا ہوں. آج ان کا مجھے موقع مل گیا اس موقع کی کتاب کے اندر کہ جب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حافظ ابن حجر جو تھے یہ میلاد کے قائل تھے، اور انہوں نے جو دلیل اخذ کی ہے وہ محرم کے روزے سے اخذ کی ہے. اب میلاد بیان کرنے والے میلادی، حضور کے میلادی، خواہ وہ برمنگم میں ہوں، پاکستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، مصر میں ہوں، سب لوگ اس دلیل کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب اس کا فضل ہو. دلیل کیا ہے؟ بخاری مسلم کی محرم کے روزے کی دلیل. لیکن یہ یاد رکھیں اور بھی دلیلیں ہیں اور لوگ بیان کرتے ہیں، مگر اس دلیل کو اخذ کیا ہے، بیان کیا ہے، استنباط کیا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے. اس سے حافظ ابن حجر اسقلانی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ میلاد کی محفل و ان باتوں کو جائز کہتے ہیں. جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے. میں نے میلاد کے دو حصے کیے ہیں، ایک اصل میلاد ہے اور ایک حیت اور کیفیت میلاد ہے. اصل میلاد کے اوپر میں نے قرآن اور سنت سے چیزیں پیش کی ہیں، اور حیت اور کیفیت میلاد کے اوپر میں نے علماء کے فتووں کی اللہ کی مہربانی سے لائن لگا دی ہے. اگر کوئی بندہ اب بھی میلاد کو بدعت کہے تو در حقیقت وہ ان تمام علماء کو اہل البدع شمار کر رہا ہے جنہوں نے میلاد کے جواز کا فتویٰ دیا اور اس کو مستحسن اور جائز عمل قرار دیا.